रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। काबिल फख्र कारकर्दगी, पुराने हरीफ, नई लड़ाई और मुंतखब एहतसाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एस्टैब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है, उसको हार भी हरा नहीं सकते। मुझे फख्र है ये 2.5 साल की स्ट्रगल में किधर है पाकिस्तान। हर वो जो कि करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहा था, वो हमारे खिलाफ इस वक्त खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कारकर्दगी वो जिसका दुश्मन और मुखालिफिन सब एतराफ करे, खुशहाली वो जो घर घर को रोशन करे और तरक्की वो जो सर चढ़ कर बोले। अपने बेगाने सब इस कारकर्दगी और तरक्की की तारीफ करें, इससे मुतमईन हो। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उन्हें अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी पर फख्र है। वजीर आजम साहब, पिछले 2 माह में 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपको 8 हलकों में शिकस्त हो गई, आप अपनी जीती नशिस्तें बचाने में नाकाम रहे। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? वजीर आजम साहब, 2.5 साल में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। आपने हुकूमत संभाली तो महंगाई सिर्फ 4% थी, आज हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 16% है। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? आपकी हुकूमत में 1 किलो चीनी हासिल करने के लिए कौम की माएं, बहनें और बेटियां लंबी लाइनों में खड़ी होने और अपने अंगूठों पर निशान लगवाने पर मजबूर हैं। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? आप 90 दिन में करप्शन खत्म करने आए थे ना, लेकिन आपकी हुकूमत में करप्शन का तासुर बढ़ गया। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? आपने पिछले हुक्मरानों की कर्जों की तफ्तीश करनी थी, लेकिन आपने तो खुद कर्जों के पहाड़ खड़े कर दिए। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? क्या आपको गुर्बत बढ़ने पे फख्र है? क्या आपको बेरोजगारी बढ़ने पे फख्र है? क्या आपको मरीजों से अद्वियात छिन जाने पे फख्र है? बिजली और गैस महंगी होने पे फख्र है? वजीर आजम साहब, 2.5 साल गुजर गए, अब अगले 2.5 सालों में इस गरीब आवाम के लिए कुछ करके जाएं, ताकि आपकी कारकर्दगी पे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इस मुल्क का हर शख्स फख्र कर सके। आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। नियाजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उनको अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पे फख्र है, तो नियाजी साहब आपको उनकी कारकर्दगी नजर क्यों नहीं आती? सर, खान साहब कह रहे हैं कि वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान बना रहे हैं, वो माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं, वो लंगर खाने खोल रहे हैं। तो सर, ये और क्या कारकर्दगी दिखाएं कि आप भी फख्र करने पे मजबूर हो जाएं? कहने में तो कोई हर्ज नहीं और कोई पाबंदी भी नहीं है, इस तरह की बातें करने की कोई पेनल्टी भी नहीं है। देखिए, सानिया क्या है, डिलेमा क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप कुछ चीज़ जानते नहीं हैं जी, आपको उसका इल्म नहीं है, आपकी उसमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो असल जो शदीद जो जिसको कहना चाहिए बोरान कह लें, सानिया कह लें, डिलेमा कह लें कि आपके पास ये भी कैपेसिटी नहीं हो कि आप ये जान सके कि आप कुछ नहीं जानते। ये हमारे वजीर आजम साहब की 2 हरफी कहानी है। उस बेचारे को आज तक ये पता ही नहीं चला कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो जानते ही नहीं है। एक लफ्ज़ होता है हेलुसिनेशन जी, हेलुसिनेशन वो मेरे लेवल के या इरशाद भट्टी साहब के या मोहसिन बेग साहब के लेवल की नहीं चीज़। ये होती है हमेशा बहुत बड़े लोगों को होती है, जिनको अल्लाह ताला ने फिरौन टाइप ताकत दी होती है, आपको बड़ी पॉपुलैरिटी दी होती है। तो ये लोग जो है ना इस कैफियत में बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कम किए हैं। मैं तो यकीन जानूँ कि ऐसे लोगों का जब नफ्सियाती एनालिसिस करता हूँ जो तारीख़ के अंदर गुजरे बड़े बड़े किरदार, और मैं इस कहता हूँ कि आखिर नमरूद ने या फिरौन ने या रिसेंट हिस्ट्री में कई लोगों ने पैगम्बरी के दावे किए, तो ये क्यों कर दिए? तो मुझे उनकी अंदर एक कैफियत कॉमन नज़र आई कि वो जब अपने अंदर जब उनको एक होता है शीशे में हर तरफ अपनी शक्ल नजर आनी और एक बहुत गैर मामूली तरीके से उनकी पिजराई हो जानी, फिर वो बड़े बड़े दावे कर देते हैं।
وزیر اعظم صاحب جو ہے نا, ان کا کرائسس یہ ہے کہ دو لفظی کہانیاں ہیں, ہیلوسینیشن اینڈ سائیکوسس, اور یہ سب بڑے لوگوں کو ہوتا ہے, یہ عام آدمی کو نہیں. اس کے لیے پہلی ہونا ضروری ہے. عمران خان صاحب کے پاس وہ سارے اجزائے ترکیبی تھے جو انہوں نے ان کو یقین دلا دیا کہ وہ ایک اور ٹرانس میں چلے گئے, وہ ریالٹی سے بہت دور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کو آج کا پاکستان, جو کہ میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی سی میری تعلیم ہے اور جو میں پاکستان کی 74 جو ہسٹری کو میں بنظر غیر اس میں جھانکتا ہوں, تو بدترین دور دو ہی گزرے ہیں, بدترین. اور بھی کوئی دور کوئی آئیڈیل شاید کوئی بھی نہ ہو, ایک جنرل یحییٰ خان صاحب کا اور ایک دوسرا عمران خان صاحب کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی باتوں سے عوام کیا سمجھے کہ خرابیاں تو آپ بتا رہے ہیں سر, لیکن کیا ٹیم میں کوئی مسئلہ ہے؟ خان صاحب کو مسائل کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, یا پھر ان کو بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ سب زبردست جا رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, سیٹ ہے؟ اب کیا کریں گے؟ مطلب 3 سال آپ نے آن جاب ٹریننگ کر لی. انہوں نے یہ بات برملا اس کا اظہار کیا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, اور آن جاب ٹریننگ ملکوں کے لیے بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے, یہ کوئی ورک شاپ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو انٹرن. لیکن ان کا بڑا پن نہیں ہے. اب تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں پھر میں بہت سوچتا ہوں ان کے بارے میں. جی ہاں, یہ سرجن جو اچھا سرجن جو ہے وہ باہر نکل کے یہی کہتا ہے آپریشن کامیاب گزرا, مریض مر گیا. بہت بڑا انہوں نے اعتراف کیا ایک سرجن نے کہ جب وہ آگ کے لواحقین کو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا آپریشن میں نے کامیاب کیا ہے لیکن مریض مر گیا ہے. خدا گواہ ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں, لیکن عمران خان صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. کیوں؟ میں ہر بار کہتا ہوں اس کو لانے والے اصل مجرم ہیں. اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, اللہ نہ کرے, خاکہ بدن, تو اس کو لانے والے مجرم ہیں. اس وقت پاکستان میں انسانیت پہ جو کوئی بیت رہی ہے, آج بھی 11% مہنگائی جو ہے بڑی ہے, تو اس میں عمران خان صاحب جو ہے بالکل بے قصور. نیازی صاحب, مہنگائی پہ ہی بات کرنی ہے. ارشاد بھٹی صاحب, کیا آپ وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ویسے بھٹی صاحب, آپ کو کارکردگی سے صرف مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے نا. بڑا سپورٹ کیا آپ نے خان صاحب کو, بڑی تعریفیں کرتے تھے آپ خان صاحب کی, تو اب خوش ہیں ان کی 2.5 سال کی کارکردگی سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فخر کرتا ہوں کہ اس تبدیلی سفر کا میں حصہ رہا. یہ میں آن ایئر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ کیا میں 2 کرپٹ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا, بچوں بیوی بچوں سمیت, جنہوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی؟ کیا ایک بندہ جس کو 22 سال سے کہہ رہا تھا کہ میں نظام بدل دوں گا, میں انقلاب لے آؤں گا, میں پروٹوکول ختم کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ کیا جس نے جو گیم میں گیا تو ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم, نمل, جس نے سماجی کا کام, جس نے نہیں, اب سنتے جائیے گا, اپنے وہاں سے کیا, تو کیا مجھے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ کیا مجھے تیسری قوت کے ساتھ, تبدیلی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ اب نواز شریف تو شہباز شریف تو حمزہ شہباز تو مریم نواز تو کلثوم نواز, اللہ ان کی مغفرت کرے, اور پھر ان کی فیملی, اور بھٹو صاحب, نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, زرداری صاحب, بلاول, میں کوئی نوکر ہوں؟ میرا کوئی عقل اوپر سے ختم و فارغ ہو گیا ہوں؟ فخر کرتا ہوں میں ابھی میں سب سے بڑی تنقید کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ بغض معاویہ, میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے عمران خان برا, اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی جو کچھ جس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہ کر پرفارمنس بہتر کریں. تو اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ ہاں میں آگے سے چھوئی میں بن کہاں پالش, مجھے تو بہت دکھ ہوا, میں بلا کر کیوں غلط تھا بھائی, آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اور اگلی کوئی تبدیلی کا نعرہ مارے گا, میں اس کے ساتھ, حفیظ بھائی آگے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں تبدیلی لاؤں گا, میں ان پہ یقین کروں گا کہ یہ نیک آدمی, اچھے آدمی ہیں, یہ کریں گے کچھ. محسن بھائی کریں, اپنی غلطی مانے تو آپ مانیں گے نا کہ ٹھیک ہے, ہاں جی غلطی ہو گئی. اب جو سب سے بڑی مسئلہ ہے, سب سے بڑی جو پرابلم ہے, سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم, آپ نے مشرق کر کے مغرب کی طرف نہ جائیں, پہلے آپ نے, میں تو دونوں بتا رہی ہوں. سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کا 115 روپے کلو چینی مل رہی, آپ کا 300 روپے کلو گھی مل رہا, ایسے ہی آپ سے 200 کلو روپے کی بھنڈی مل رہی. آپ کا اندازہ کریں خدا کے لیے, یعنی اندازہ کریں کہ 16% نہیں ہے, 91% جو پچھلے 2.5 سال میں چیزیں بڑی کم ہوئی ہیں. 91%, 80%, 72% چیزیں کم ہوئی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, 36 مرتبہ آپ نے مہنگائی پہ ذکر کیا,
پچھلے 1 سال میں وزیر اعظم نے 36 مرتبہ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑھتی جا رہی ہے. 18 کابینہ کے اجلاسوں میں وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بات کی اور 32 مرتبہ وزیر پھٹ پڑے, فلانا بول پڑا, یہ پڑا, اور اس پر کیا مجھے اپنی کارکردگی پر فخر ہے. آپ نے یہ تاریخ ساز جملہ سنا ہے, یعنی یہ تو ہضم ہی نہیں. کس پہ؟ اچھا ہوم ورک چھوڑ دیں کہ ہوم ورک پہ فخر ہے, وہ تو ہے ہی تھا ہی نہیں 22 سال کا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اب آپ کے لیے اپنے محدود وسائل میں تارے توڑ کے لے آئیں؟ انہوں نے, آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے نا ہمارے وزیر اعظم دن رات محنت کرتے ہیں. 4تھا وزیر خزانہ لے کر آئے ہیں, جو شخص صحیح کام نہیں کرتا اس کی وزارت تبدیل کر کے دوسری جگہ وزارت میں بھیج دیتے ہیں. بھٹی صاحب 4% میں کیا چاہتا ہوں اب 11% ہے, آسان ہے اتنی اوپر لے جانا؟ میں کیا کہ میں اپنے وزیر اعظم کو, جو میرا وزیر اعظم ہے جس کی تبدیلی کے ساتھ میں آپ نے تن آتے دیا, میں کھڑا ہوا تھا, اس وزیر اعظم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی کارکردگی پر فخر ہے وزیر اعظم صاحب. کیا آپ کو اپنے ہوم ورک پر بھی فخر ہے جو آپ کا نہیں تھا؟ کیا آپ کو رائٹ پیپل, 1 منٹ دے دیجیے, کہ آپ کو رائٹ پیپل فار رائٹ جاب پر بھی فخر تھا؟ ہر شاخ پر عثمان بزدار بیٹھا ہے. کیا آپ کو یو ٹرنوں پر بھی فخر ہے؟ کیا بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس پر بھی آپ کو فخر ہے؟ کیا جو آج کا ہمارا سب سے اس وقت ٹاپک ہے مہنگائی پر بھی آپ کو فخر ہے؟ کیا بے روزگاری پر بھی آپ کو فخر ہے؟ کیا غربت پر بھی آپ کو فخر ہے؟ کیا منفی گروتھ ریٹ پر بھی آپ کو فخر ہے؟ کیا زراعت انڈسٹری سمیت بتائیں کوئی ایک ادارہ جو پلس میں جا رہا ہو, مائنس اس پہ بھی فخر ہے؟ کیا ادارہ جاتی ریفارمز نہ ہونے پر بھی فخر ہے؟ یہ اچھا, کیا کروڑ نوکریاں نہ ملنے پر فخر ہے؟ کیا 50 لاکھ گھر نہ بننے پر فخر ہے؟ کیا پروٹوکول لینے پر فخر ہے؟ کیا گندم چینی اور یعنی اس ملک کی پارس قسم خدا کی میں وفاقی کابینہ انرجی سیکٹر میں 1.5 سال غلط بریفنگز, گندم وفاقی کابینہ 1.5 غلط بریفنگ, اور چینی آپ کو گھر سے آپ کی ملازمہ یا ملازم یا گھر کا کوئی بندہ فون کرے, وہ کہ فریج بھرا پڑا, افطار نہ لانا, گھر پہنچے پانی بھی نہ ملے. یہ ہمارا یہ ہمارا. اچھا, کیا کراچی کے پیکج ٹھوس ہونے پر فخر ہے؟ کیا 90 دن میں کرپشن نہ ختم ہونے پر فخر ہے؟ کیا 20 کی بجائے 50 وزیر رکھنے پر فخر ہے؟ کیا میڈیا کو دبانے پر فخر ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں جس پر فخر ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا فخر اس وقت محسن بیگ صاحب کا ہے. محسن بیگ صاحب, میں کاغذ کچھ اگر چھوڑا ہو تو لے لیں. یعنی لیکن مجھے یہ لکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یاد کرنا پڑتا ہے, کاغذ آسانی سے نہیں بول رہے. اور اگر لوگ کالم میں پڑھ لیں تو دوبارہ بتانا پڑتا ہے. اچھا, پھر سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے فخر ہے. محسن بیگ صاحب, یہ کاغذ یہ تعویذ ہے, یہ کاغذ نہیں ہے. وہی تو مانگ رہا ہوں, ہوتے ہیں یہی صاحب, وہی تو مانگ رہا ہوں, کاغذ اس کا احترام کریں. ہاں, اور نہیں, یہ بڑی قیمتی ہے. یہ محسن بیگ صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, ایک دفعہ میں نے اور بابا ستار صاحب نے ان کے کاغذ چھپا دیے تھے. ان سے پوچھے کہ یہ ہمارے ساتھ بالکل سنجیدہ طور پر ناراض ہونے کے چکر میں ہو گیا. یعنی پروگرام شروع ہونے لگا تو انہوں نے چھپا دی. محسن بیگ صاحب, سر اب آپ دیکھیں نوٹس کے بغیر بات کرنا, دیکھیں آپ محسن بیگ صاحب کا اس ٹاپک کے اوپر خاص طور پہ نہیں, اس ٹاپک پہ خاص طور پہ ذرا جوش دیکھیے گا. محسن بیگ صاحب, عمران خان, سر عمران خان اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پہ بڑا فخر محسوس کرے. آپ کے خیال میں کیا یہ کارکردگی قابل فخر ہے؟ دیکھیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے آپ سے ہی غلط بیانی کی ہے. ان کو پتا ہے کہ میری پرفارمنس نہیں ہے. وہ آپ کو پتا ہے اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں. نیچرلی وہ پے در پے اگر اپنی ٹیم بدل رہے ہیں اور نئے لوگ لا رہے ہیں, ان کو پتا ہے ٹیم بدلنے سے فرق نہیں پڑتا. ٹیم کی لیڈرشپ جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے لوگوں کو اور اپنی ٹیم کو کہ کس جگہ آپ نے کھیلنا ہے, کیسے کھیلنا ہے, کیا پرفارمنس چاہیے. بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں اپنی سپیچز پہ. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ریپیٹ کروں گا تو لوگ اس کو اپنے ذہن میں اور دل میں مان لیں گے. کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. سمجھاتا نہیں ہے, وہ سمجھانا اپنے آپ کو ہوتا ہے. مقصد یہ جس بندے کی ویکیبلری کم ہو, الفاظ کا چناؤ کم ہو, جس کے ذہن میں کوئی نئی بات نہ آئے, لیڈر وہ ہے جو ایسی بات کرے جس پہ آپ کے کان دھیان دیں. اگر آپ وہی ریپیٹیشن کریں گے تو میرے کان آپ کی بات پہ دھیان نہیں دیں گے. آپ نے سنا کوئی ایک اچھا کام میں بتا دیتا ہوں, احساس پروگرام قابل تعریف نہیں, وہ پہلے کا ہے. دیکھیں وہ پہلے کا ہے, ہیلتھ سن لیں نا, ہیلتھ کارڈ کا تعمیراتی شعبہ ہے. ایف بی آر سر اپنا ٹارگٹ پورا کرنا شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں معیشت ٹریک پہ چڑھ گئی ہے, وہ کہتے ہیں گروتھ میں بہتری آ رہی ہے. آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, مجھے نظر کافی کچھ آ رہا ہے. اللہ کے فضل سے دیوار کے پیچھے بھی نظر آتا ہے, کیونکہ ان کی ویژن وہ نہیں ہے نیازی صاحب کی. ٹھیک ہے, تبدیلی کا نعرہ لگایا, ہم سب لوگ ساتھ ہیں. نہیں, عمران خان نیازی.
تو بیسیکلی سر ایک معذرت, انگلی پکڑ کے تو انہوں نے چلایا, سارا کچھ انہوں نے کیا. پارس نے ہمارے ساتھ 2 سال آخری تبدیلی کا ساتھ دیا, ہم قصوروار ہو گئے. عمران خان کو عمران خان بنانے والا حفیظ اللہ نیازی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاچے کا پتر, اور ہم گناہگار ہو گئے. نیازی صاحب نے بڑی محنت کی شروع میں, ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. محسن بیگ صاحب تو اسلام نہیں, محسن بیگ صاحب تو اسلام ظاہر ہے وہ تو شروع سے ہی ساتھ تھے. محسن بیگ صاحب تو راتوں کو 12 اور دن کے 1 بجے, دن رات ایک کر کے اس, بالکل. اور ہم اس کی وجہ بھی ہے نا پارس. دیکھیے جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ملک میں ایک انقلاب آئے, ایک اصلاحات آئیں, ایک چینج آئے, جو سٹیٹس کو چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو, اس لیے ساتھ دیا نا. ہاں صحیح کہہ رہے. ورنہ وہی پرانی جو بھٹی صاحب نے گنوا دیے جو لوگ چلے آ رہے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہنا شروع کیا ہم حکمران خاندان. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ لوگوں کی امید ٹوٹی ہے, اور مڈل کلاس کی امید, اور مڈل کلاس کو تو ختم کر دیا. بیسیکلی آپ جب آئے آپ کو اپنے ٹریک پہ رہنا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو گورننس نہیں آتی, آپ کو ایکسپیرینس نہیں تھا, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے ٹریک پہ رہتے اور کم سے کم سلیکٹڈ آدمی جو تھے جو سلیکٹ کرنے تھے وہ بہتر کرتے. آپ کی کیونکہ ویژن بڑی کمزور ہے, آپ ایک دم بندے سے اکتا بھی جاتے ہیں, ایک دم اس کو چینج بھی کرتے ہیں, نیا بندہ لاتے ہیں. آپ نے کہا انہوں نے ملک کا تبلا بجا دیا ہے اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. یہ اعداد و شمار آپ دیکھیں ادارے شماریات کے سر, بہت مہنگائی ہو گئی ہے. کتنا اور ہمیں یہ مہنگائی کا عذاب بھگتنا پڑے گا. دیکھیں ابھی بھٹی صاحب نے کافی چیزوں کا ذکر کیا, میں ریپیٹ نہیں کرتا کہ سب چیزیں مہنگی ہوئی, اور کتنی مہنگی. یہاں رشوت بھی مہنگی ہوگی, رشوت کا ریٹ بھی بڑھ گیا. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں نا کہ انڈے کتنے کے ہیں, چینی کتنی. آپ نے گیس 260% بڑھائی, آپ نے الیکٹریسٹی کیسے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ باقی چیزوں پہ اثر ڈالتی ہے نا جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکٹریسٹی بڑھا دیں, گیس پیٹرول, اور باقی چیزیں وہیں رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مان رہے ہیں کہ ان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے مانا. انہوں نے کہا میں بہت سوچتا ہوں اس پہ. آپ کے خیال میں کون سے ایسے فیصلے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے غلط کیے, جو اس کا خمیازہ یہ قوم بھگت رہی؟ پر ویک, ایوری ویک, میری بات یاد رکھیے گا, یہ لون لے رہے ہیں 12-13% ڈالر کے اوپر. ٹھیک, یہ ملک نہیں دے سکتا. یہ ملک دیوالیہ انہوں نے کر دیا ہے, اور وہ 500, 400, 250, 300 ملین جو پر ویک لے رہے ہیں, یہ ڈالر اسی وجہ سے سستا ہوا ہوا ہے. یہ اسحاق ڈار کی پالیسیز کو غلط کہہ رہے تھے, مفتاح اسماعیل کی پالیسیز کو جو ڈالر مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں, یہ بھی پھینک رہے ہیں. یہ آپ کو وقت ثابت کرے گا. یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ملک دشمنی ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ملک اس کا محتمل نہیں ہو سکتا. ہمارے فائنینشیل حالات کلیپس کر گئے ہوئے ہیں. یہ کہیں جی میں اکانومی ٹھیک, ان کے بس کا کام نہیں ہے. انہوں نے جو تباہی ڈالنی. میں ایک اور بات بتا دوں, مزید مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے. بالکل آگ آئے گا. نہیں, سستا کہاں سے ہوگا مجھے بتائیے. کوئی تیل کے کنویں نکل رہے ہیں, آپ کا سونا نکل آیا ہے, آپ کا کوئی اتنا بڑا جنگ کوئی چیز نکل ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم کیسے ہوگی کم؟ آپ نے IMF سے سائن کیا ہوا ہے, آپ نے اس بجٹ سے پہلے پری لوڈ کر کے آپ نے ساری چیزیں مہنگی کرنی ہے, ورنہ وہ آپ کو اگلی قسط نہیں دیں گے. مہنگائی پہ ہم جتنا روئیں نا اتنا ہی کم ہے سر, چونکہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. رونا نہیں, عوام تو روئی رہی ہے, بد دعائیں دے رہی ہے. اب آپ مریں گے کیونکہ لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے. مہنگائی دیکھیں افراط زر ہوتا ہے, لیکن آپ پبلک کی انکم بھی بڑھاتے ہیں. اگر آپ پبلک کی انکم بڑھا دیں تو پھر مشکل نہیں ہوتی. آپ انکم تو آپ نے زیرو کر دی, جو تھی وہ بھی کم کر دی. یہ واحد گورنمنٹ آئی ہے جو لوگوں کو امیر سے غریب اور غریب سے غریب تر کر رہی ہے. دنیا میں ریاستیں جو ہیں اپنی عوام کو امیر کرتی ہیں. کھول دیے انہوں نے, پناہ گاہیں وہ بنا رہے ہیں. یہ ان کا ویژن تھا, یہ ان کا ویژن ان کے منشور میں تھا. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ لنگر خانے کھولیں؟ کوئی عزت دار آدمی لنگر خانے میں کھانا آپ اس کو روزگار دیتے ہیں. لنگر خانے نہیں, کارخانے کھول دیں, چیزیں بہتر کر دیں, لوگ خود کفیل ہو. آپ لوگ یہ ویژن تحریک انصاف میں کہاں تھی؟ یہ کوئی وہ مزار کی پارٹی تھی جس میں آپ نے لنگر خانے کھولنے تھے, اور یہ جو سارے. اچھا لنگر خانے کا بجٹ بتا دے کون دے رہا ہے؟ نیازی صاحب کیا یہ منشور میں تھا ان کے؟ ذرا اس پہ شارٹ کامنٹ کریں, اس کے بعد پھر NA 249 پہ چلتے ہیں. سر پارس ایک ڈسکلیمر دے دوں. جی, ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کا ایسا نہیں رہا.
البتہ تحریک انصاف کے لیے میں نے 15-20 سال جو جتنے تک میں اس کے ساتھ رہا ہوں دل و جان سے وقف کی ہے جی. اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو بھٹی صاحب کی اور محسن بیگ صاحب کی تھی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے عمران خان صاحب کی کیپیسٹی کا پتہ تھا. اچھا. میرا بہت قریب ترین دوست تھا, عزیز تھا, مجھے اچھا لگتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ سیاست میں آگے رل جائے گا. محسن بیگ صاحب میں سے ایک بات شیئر کریں گے, خدا گواہ آپ جس عمران خان صاحب کو بھٹی صاحب نے پایا ہے اور جس کو انہوں نے بڑی اس میں آئیڈیلزم تلاش کی ہے, جس کو آپ نے پایا ہے, یقین جانے عمران خان صاحب کی جو آج جتنی قابلیت ہے 10-15 سال پہلے محسن بیگ صاحب میرے ساتھ انڈورس کریں گے. عقلمند آدمی ہے, اس کا اشر شیر بھی نہیں تھا. اچھا. یعنی کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ عمران خان جو خود وہ کہتے ہیں میں تب اقتدار میں آ جاتا تو پاکستان میں کیا ہوتا, وہ بیچارہ بالکل ایک نووس تھا, وہ بالکل فارغ تھا. اور یہ بات جو میں نے آپ کی ہے یقین جانو سامنے بٹھا کے جیسے آپ کا کیمرہ میرے سامنے بھی ہے اسی طریقے کا میں عمران خان تو آپ کے اندر ایک کوئی بیماری آ رہی تھی ہیلوسینیشن کی, جو بندہ اپنی پریز شروع کر دے. میرے کئی دوست ہیں, میں اکثر ان کے مزاق میں کہتا ہوں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو تو وہ جب بھی دیکھتے ہیں تو اپنی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی میں بھی آپ کی تعریف کر رہا ہوں, عمران خان کو میں کہتا تھا اور آپ بھی اپنی تعریف کر رہے ہیں, کوئی کمی رہ گئی ہے میری تعریف کرنے میں. اصل میں یہ وہ جو کیفیت میں چلے گئے کہ ان کو اپنے آپ کو فالس یقین دلایا. اچھا پھر آگے بتائیں, اب جو اس کا رزلٹ نکل رہا ہے یہ کوئی مختلف رزلٹ نہیں نکلا, یہ رزلٹ نکلنا ہی تھا کہ عمران خان صاحب کی قابلیت نہیں تھی. میں کیوں کہتا ہوں مجھے غصہ لانے والوں کا, کیونکہ ان کے پاس وسائل, عقل اور ریسورسز زیادہ تھے. ٹھیک ہے سر. اب کرپشن کی بات بھٹی صاحب نے کی اور ان کو بڑے دکھی نظر آتے ہیں. محسن بیگ صاحب نے تھوڑا ٹچ کیا. جتنے اسکینڈل کرپشن کے اوپر اس حکومت کے ہیں, اور یا تو یہ ہو کہ 2.5 سال بعد یا 3 سال بعد بھٹی صاحب کی آنکھیں کھلی ہوں. بزدار کو نے پہلے دن بنا دیا تھا اور میں نے حقیقت سمجھایا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہ سوچی سمجھی بڑی چالاک موو کی تھی, جانتے ہوئے کہ پنجاب کو یا کے پی کا بٹا بیٹھ جائے گا, لیکن ان کی سیاست جو تھی وہ. اچھا نیازی صاحب سر مجھے ذرا 249 کا بتائیں. اب اس نتیجے کے بعد مریم اور بلاول کی جو جنگ چل رہی ہے, جو لفظی لڑائی چل رہی ہے, اس کا آپ کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں سر؟ پرانے حلیف ہیں, پہلی لوگ کہہ رہے تھے اتحاد نہیں چلے گا, ویسے ہی ہوا. بلاول نے جو خواہش تھی اس کو پایا. 2018 میں بھی جہاں پہ عمران خان صاحب کو سہولت حاصل تھی, 2016 سے پاناما کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ میں قادری, عمران, زرداری بھائی لاہور میں مارچ 2018 میں جلسہ کیا تھا. خیال تب بھی تھا سندھ کے اندر ان کو کیپیسٹی زیادہ, تب بھی ووٹس ملے تھے. اب بھی اسی جو ہے سے دوا لیتے ہیں, جس کے ہاتھ وہ بیمار نہیں ہوئے, اسی اسپتال کے لوٹے سے دوا لے رہے ہیں. وہی بات حاصل ہے جو 2018 میں حاصل تھی. یہ پہلی تو بات ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, یہ رونے والی مخلوق ہے, چیمپئن ہے رونے کے. یہ مریم نواز تو, یہ بلاول بھٹو تو, یہ فلانا تو, یہ فلانا تانے مار رہے ہیں میڈیا پہ دوسرے کو, اس کا کیا انجام؟ نہیں وہ تو آپ نے لڑکانا نہیں سنا. میرے تم بلاول, میں تمہاری بڑی بہن ہوں, اور میرے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب جو تاریخ کے بہترین طالب علم, انہوں نے بلاول کا تو کہا کہ جو پایا یا کہا, انہوں نے کیا نہیں پایا. 8-9 مہینے ٹویٹر خاموش تھا نا. بلاول کا لاہور جاتا تھا کہ میں نے ملنا ہے مریم نواز سے, ملاقات نہیں ہوتی تھی. کہتا تھا میں نے بھیجا ہے جواب, سوال بھیجا ہے جواب نہیں آ رہا, سلام بھیجا ہے جواب نہیں آ رہا. نواز شریف صاحب کیوں خاموش تھے؟ نواز شریف صاحب نے کس بات پہ قرآن پہ اپنی پارٹی سیاستدانوں سے حلف لیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے کیوں کہا تھا لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ دے دو؟ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ 50 روپے 7 ارب سے چلی 50 روپے پہ وہ باہر چلے گئے, اللہ ان کو صحت دے. نواز شریف صاحب باہر, مریم نواز صاحبہ باہر, حمزہ شہباز باہر, سارے باہر, پیپلز پارٹی والے سارے, جس کا جو داؤ چلتا ہے ان کو کام ہی آتا ہے سب. اب یہ ہے کہ اب یہ رندو سیاست ہے, کراچی الیکشن پہ ہیں, انہوں نے روتے رہنا ہے, جو ہارے گا وہ روئے گا. رائٹ. بیگ صاحب جو اس الیکشن پہلے سرویز ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ بتایا جا رہا تھا, یہ چھٹے سے پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ کیسے آ گئی؟ سے زرداری صاحب نے یہاں بھی اتحادیوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا. بیسیکلی سب کے لیے تعجب ہے. اصولی طور پر مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی نہیں, یہ پی ایس پی کے درمیان تھا. سارے انالیسز وہی تھے, میرا اپنا بھی انالیسز یہی تھا کہ نون لیگ ایزیلی جیت جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک بائی الیکشن ہے, دونوں طرف سے الزامات بہت زیادہ ہیں.
نیچرلی وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھنا یہ بھی الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے وہ تو الیکشن کمیشن یہ ہمیں بتائے گا, لیکن مریم اور بلاول کی جو یہ لڑائی ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا مولانا ثالث بنیں گے اس کے اندر سر, یا ہر میدان میں اب ان کے ہم لڑائی دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ اب وہ ان میں صلح اس ٹائپ کی نہیں ہوگی جو پہلے جس طریقے سے شیر و شکر تھے. پی ڈی ایم میں نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں یہ ساری پارٹیز جو ہیں اور تھوڑے عرصے میں یہ اپنے اپنے جیسے کیمپین کہہ لیجئے یا اپنے الیکشن موڈ میں جانے گے اور گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے اوپر اپنے اپنے حلقوں میں جانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب پی ڈی ایم میں وہ جان دوبارہ نہیں پڑ سکتی جو پہلے تھی. جس مومنٹم میں وہ پی ڈی ایم چلی تھی جی اس میں اب دوبارہ وہ انجن نہیں ہے. ٹھیک, بریک لے لوں اب, بریک کے بعد ذرا آپ مزید ایشوز کو شامل کرتے ہیں. کیوں اور بولنا ہے آپ نے؟ بریک کے بعد بولیے گا سر, باقی ایشوز پہ لیتے ہیں بریک. دیکھتے رہیے گا نیوز. حفیظ اللہ نیازی صاحب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سر میں تھوڑی سی بات ذرا بشیر میمن صاحب کے حوالے سے کر رہی ہوں. سر بشیر میمن صاحب نے جو انکشافات کیے آپ کے خیال میں وہ کسی ایجنڈے کے پیچھے ہیں, یا پھر یہ بیداری ضمیر جو بعد از ریٹائرمنٹ ہوتا ہے اکثر بیوروکریٹس کے ساتھ, یہ وہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, بشیر میمن صاحب کو اتنا معدن ضرور دے کہ جب وہ ابھی جاب میں تھے تو اس طرح کا جو بون آف کنٹینشن کہہ لیں یا جو نزاع ہے, وجہ نزاع, وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. جی پھر جس طریقے سے ان کو انسرمونیسلی ان کو ہٹایا گیا اور پھر انہوں نے بھی جو ہے فوراً ریزائن کیا. یہ بڑے کم سرکاری آفیسر کرتے ہیں. پھر مت بھولیں کہ وہ کوئی یکدم اپیئر نہیں ہوئے. ان کی پوری زندگی پولیس میں جو ایز اے ایس پی ایف جائن کی ایک مرتبہ عدسہ کے یا میگنیفائنگ گلاس کے نیچے وہ ساری کی ساری گزری ہے, اور وہ پورے پورا ان کے کیریئر سامنے ہے. ان کی ریپوٹیشن وہ سارے مترف ہیں. اب کیا ہوگا, وزیر اعظم شفاف تحقیقات کا راستہ چنیں گے یا بشیر میمن کو ہم مقدمات بھگتتے ہوئے دیکھیں گے؟ سوال ہی وزیر اعظم جس بندے نے لوگوں سے وعدہ کیا, بھٹی صاحب کہتے ہیں نا جی کہ ان کا ہوم ورک نہیں تھا. میں کہتا ہوں یہ اسی کا تو دعویٰ کرتے تھے میرا ہوم ورک. کیسے مطلب ہے کہ یا وہ جھوٹ بولتے تھے یا ان کو بالکل اس بات کی کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بشیر میمن صاحب 2 سال کیوں نہیں بولے؟ ان پہ اپنی پارٹی نے الزام لگایا کہ حکومت کا اعتراض بھی تو سنی نا. بولنے کا تو یہ کہ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں, کیونکہ انہوں نے سال 1.5 سال پہلے بھی ایک انٹرویو دیا تھا. تو ابھی پیچھے ہٹ گئے اپنی بات سے. فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہتے نام نہیں لیا کہ مقدمہ بنانے کے لیے. ان کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال ہے وزیر اعظم اپنے آپ کو کلیئر کرائیں گے, نہیں کرائیں گے. وزیر اعظم نے کسی بات میں نہیں کرایا. سر آپ کے خیال میں بشیر میمن کے الزامات درست ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کچھ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ بشیر میمن کے جو الزامات ہیں, عمران خان صاحب کو جو میں جانتا ہوں, ان کے اندر یہ خواہشات جو پائی جاتی ہیں, بلکہ انہوں نے برملا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے میرے محمد بن سلمان کی طرح اختیارات چاہیے, چائنا کی طرح چاہیے کہ وہ جو ہے نا انوکھا لاڈلا مانگے کو چاند, یہ سارے اختیارات چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تاکہ میں بدلے لے سکوں. ان کے اندر وینڈکٹیونیس ہے, ایک ان کے اندر جیلسی ہے, کچھ ہے. بہرحال وہ جو ہے نا ایک بربادی پہ لگے ہوئے. اپنے تفریق عالم ہے, عمران خان سے آپ کو وعدہ کرتا ہے پاکستان دوبارہ نہیں کھاتا. وزیر اعظم سے بھی آپ ملتے رہتے ہیں, بشیر میمن صاحب کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان کی بھی آپ نے بڑی تعریفیں کی ہیں. سر کیا خیال ہے کہ عمران خان سابق ڈی جی ایف آئی اے کو اس طرح کے احکامات دے سکتے ہیں, یعنی کہ بشیر میمن سچ بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ پہلی بات اس کے 2-3 پہلو ہیں. نمبر 1 پہلو یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب, میں نے ایک مرتبہ میرا آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ بشیر میمن صاحب اور میں اتفاق سے عمرے پہ اکٹھے ہو گئے, اور مدینہ میں بھی اکٹھے رہے, مکہ میں بھی اکٹھے رہے, اور پھر ہم وہ گاڑی میں ان کی مسز تھی, میری بیگم تھی, اور بشیر محمد صاحب تھے اور میں تھے. بھلے آدمی, شریف آدمی, درویش آدمی, یعنی سمپل آدمی. وہ نواز شریف صاحب, وہ پوری انہوں نے مجھے کہانی سنائی کہ کس طرح نواز شریف صاحب نے بلا کر فواد حسن فواد کے ذریعے بلا کر ان کو آئی جی کشمیر لگایا. زرداری صاحب اور ان کے کیا اختلافات ہیں, کیسے ڈی جی ایف آئی اے لگایا, کیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کیسے لگایا, کتنے اور کیسے آزاد کشمیر میں وہ رہے, کیسے انہوں نے ایک دن دعا مانگی اور وہ آئی جی بنے, کیسے وہ زرداری صاحب اور ان کے کیسے پیپلز پارٹی. الزامات بتائیں جو انکشافات ہیں ان کے, آپ سمجھتے ہیں درست ہیں؟ دوسری بات بڑا ضروری ہے یہ بات کرنا, یعنی نالائکی, کنفیژن اور تکبر کا. اللہ تعالیٰ کو رائی برابر بھی تکبر پسند نہیں, اور یہ میں اس سے بڑا خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کبھی بات میں خدا نہ خواستہ اگر یہ تکبر اس 14 دن کے 15 دن ٹوٹل ان کے رہتے تھے. 15 دن سے پہلے آپ نے جس طرح ان کو غیر انسانی طور پر آپ نے بنا,
کیا کرتے, بہت تیر کیا, تو وہ کہتے یار 15 دن رہتے. کوئی تھوڑا سا عقل والا بھی اگر حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتے یار 15 دن تو جان تو چھوٹ ہی رہی ہے, ایک فیئر ویل ٹھوکو اور فارغ کرو اور گڈ بیک. بشیر میمن صاحب نے ساری زندگی بات نہیں کرنی تھی. نمبر 1, بشیر میمن صاحب نے کیوں بات کی؟ پینشن رکی, غیر انسانی طریقے سے ہٹایا گیا ان کو, جو ایک اتنی اہم پوسٹوں پہ رہے, تو جب آخری ان کا اچھا نہ ہوا وہ ریونج میں آ گئے. انہوں نے بھی بات کی. یہ بات کیبنٹ میں بھی ہوئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں. یہ عمران خان صاحب نے, یہ جو لاسٹ 6 لوگ ملے ہیں اینکرز, ان سے بھی ماننا ہے کہ یہ تو ہم نے بات کی ہے. اور یہ فائز عیسیٰ صاحب کا, بشیر میمن صاحب مکر گئے کہ انہوں نے واپس کر لیا, لیکن فائز عیسیٰ صاحب کا منی لانڈرنگ تھا. FIA کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اگر فروغ نسیم نے, شہزاد اکبر نے یا کسی نے کہا ہے تو ان کو ہی کہنا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مقدمات جو ہیں وہ FIA کے دائرے میں نہیں آتے. میں کہہ رہا ہوں نہیں پتا تھا نا, بشیر میمن صاحب کو تو پتا تھا نا, تو انہوں نے انکار کر دیا. ویری گڈ. اچھا ایک سے دو جملے نیائی صاحب پھر اس کا. اچھا یہ منی لانڈرنگ تھا نا, منی لانڈرنگ تھا تو ان کا ٹھیک ہے, ان کو کرنا چاہیے. دہشت گردی کا مقدمہ کہہ رہے تھے بناؤ مریم نواز پہ, مجھے جو سب سے نہیں اور بھی بڑے تھے, مجھے جو سب سے زیادہ یہ تھا کہ یہ مجھے اس میں لگا, جس میں باقی مقدمے بھی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیں, انہوں نے کہا کہ میں کس طرح کروں وغیرہ وغیرہ, یا وہ تو انہوں نے پھر اگلے دن بقول بشیر میمن صاحب, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اگلے دن انہوں نے جب شہباز شریف چند دن بعد گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے نہیں کیا, ایک فون کیا میں نے نیب کو اور انہوں نے گرفتار کر لیا. یہ ہوتی وفاداری. یہاں یہ مجھے ہے کہ یہ نہیں, اس پہ کمیشن بننا چاہیے, اس پہ انکوائری کمیشن ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ساری طرف سے ہے لگی ہوئی ہے. بشیر میمن صاحب کمیشن بننا چاہیے نا, ان کے بھی الزامات کی تحقیقات ہو جائے, جو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, جو ہمیشہ ہوتا ہے, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. وہ سولت مرزا نہیں تھا پھانسی چڑھ گیا سچ بول کے, ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا کے نہیں چڑھ گیا تھا. یہ سینٹ سے کیمرے نہیں نکلے, یہ آڈیو ویڈیوز نہیں آئی, یہ عزیر بلوچ, یہ سارے ایشوز آتے ہیں سامنے, اس کے بعد صحیح کہہ رہے ہیں, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چلو کر لو. آپ بھی حکومت جب بھی شروع میں آئی تو PM ہاؤس بڑا آتے جاتے تھے سر, تو کبھی کبھار جاتے, چلے کبھی جاتے تو تھے نا. تو سر یہ بشیر میمن صاحب کے جو انکشافات ہیں یا الزامات آپ سمجھتے ہیں درست ہے, کبھی آپ کے علم میں اس طرح کی کوئی بات آئی, چونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نون لیگ ہے ان کے پیچھے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں بھٹی صاحب نے بھی ان کی بارے میں بتا دیا جتنا میں جانتا ہوں. خواجہ آصف والا کیس بڑا کلیئر ہے, انہوں نے بہت پش کیا FIA کو کہ آپ کیس بنائیں, انہوں نے نہیں بنایا, تب اٹھا کے نیب کو دے دیا اور اگلے دن ہی خواجہ صاحب کے وارنٹ اور نوٹسز نکل گئے. آج کل خان صاحب کے پاس نیب ہے, ایک فون کال پہ. یہ بات میمن صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, رات یا دن جب بھی پرائم منسٹر صاحب کسی کے بارے میں خواہش کریں وہ بندہ سر. لیکن ایک بات میں حکومت کی وزن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بشیر میمن کے مستعفی ہونے کے بعد جب انہوں نے واجد ضیاء کو DG FIA لگایا تو اس طرح کے مقدمات بنانے کی خواہش کا اظہار پھر ان سے نہیں کیا واجد ضیاء سے؟ اچھا میں آپ کی اطلاع کے لیے آج آپ کے چینل پہ خبر دے کے جا رہا ہوں, جو انہوں نے کل آپ بھٹی صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ جی وہ بیک ٹریک کر کے بشیر میمن صاحب جسٹس فائز عیسیٰ, آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف نیا ریفرنس بنا رہی ہے گورنمنٹ اور پش کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب کی ٹیم لگی ہوئی ہے مشورے کرنے, ایک نیا ریفرنس فائل کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کی ٹیم ہے اللہ جانتا ہے یہ خان صاحب کو مروا دے گی, کیونکہ ان کا تو نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے, نہ ان کا کوئی تعارف تھا خان صاحب کی ٹیم میں آنے سے پہلے. اور جن لوگوں نے ان کو اس ٹیم میں انڈکٹ کروایا, خان صاحب کو ان کا بھی پتا ہے کہ ان کو تو کوئی چھیڑے گا نہیں بعد میں, خان صاحب کے لیے ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے بیک ٹریک نہیں کیا, ان کی ٹیم نے خان صاحب کی ٹیم نے میمن صاحب کو جس طریقے سے پش کیا کہ آپ ریفرنس یا کیس بنائیں, آج بھی وہ ٹیم مار کھانے کے باوجود سپریم کورٹ میں وہ پھر لگی ہوئی ہے نئے ریفرنس پہ مشورے کرنے کے لیے اور نیا ریفرنس تیار کرنے کے لیے. تو بشیر میمن صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہوگا, وہ ایک پولیس آفیسر رہے ہیں. دیکھیں کہتے مجھے آتا ہے چیزوں کو ثابت کرنا, مقصد یہ ہے, دیکھیں خواجہ آصف والا کیس تو بڑا کلیئر ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, وزیر اعظم بھی مان رہے ہیں, ٹھیک ہے جی مان رہے ہیں, اور اٹھا کے نیب کو دے دیا. اسی طرح ہی بہت سارے کیسز جو کہ FIA نہیں کر رہی تھی, اور ابھی بھی واجد ضیاء بھی بڑا اپ رائٹ آدمی ہے, وہ بھی مطلب ایک حد تک پریشر برداشت کرے گا, وہ بھی کرپٹ ہوگا. کیا انڈر دا کارپٹ معاملہ چلا جائے گا جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, یا پھر انڈر دا کارپٹ چلا گیا ہوا ہے؟ خان صاحب یہ نوٹس ہوتے ہیں, نوٹس مجھے بھی بہت ملتے ہیں, کوئی کمیشن وغیرہ نہیں بنتا, یہ نوٹس 14 دن کے بعد کچھ نہیں. اس ملک میں پارس کچھ ہوا ہے, نہیں کمیشن
बनाने का तो शौक है, कमीशन तो हुकूमत बड़े बनाती है। ये बनाती है तो एंड क्या है? आप बताइए, किसी कमीशन की कोई रिपोर्ट निकली है? उधर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन कुछ भी नहीं है, कुछ राइट। अच्छा नियाजी साहब, आखिरी बात सर, आप जहांगीर तरीन की जहानत के बड़े कायल हैं सर, क्या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन ने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए इंसाफ का बंदोबस्त कर लिया है, या फिर वजीर आजम ने उससे ज्यादा जहानत अपनी इस्तेमाल करते हुए उनको गोली देके टला दिया है? एक न्याजी साहब माफी के साथ, अभी ही जहांगीर तरीन का केस भी नैब में जा रहा है, ये भी आपको इत्तला दूं। जी न्याजी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान ने आड़े हाथों नहीं लिया। ये सिलसिला नियाबत उससे तब से शुरू होता है जब साकिब निसार साहब ने उनको नायल करा दिया था, और इदारे जो थे उसकी रीजन कुछ होगी। पहली बात तो ये है कि ये रखें। दूसरी बात यह है जी कि जो अकबर शहजाद साहब जो है वो ये कहें ना कि कभी मूसवी के खिलाफ केस करें, वो कभी नहीं जाएंगे जी। शहबाज शरीफ को जिज किया, उन्होंने केस भी किया और जीत भी किया, जिसके थ्रू उन्होंने एक स्टूपिड किस्म की एक फॉल्स स्टोरी जो है वहाँ पे लगवाई थी। चुनाचे ये मैं बसात अदब एहतराम हुसैन बेग साहब से इख्तलाफ करते हुए, इख्तलाफ तो नहीं है, इनका बड़ा अच्छा तजिया है कि ये कह रहे हैं कि इन पे बुरा वक्त नहीं आएगा क्योंकि ये ख़ास लोगों ने ख़ास मकाम पे बिठाया है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और तजिया आपको ये करना चाहिए कि अगले 1-2 साल में पीडीएम इशू नहीं है, असल इशू ये है कि इमरान खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी खौफनाक किस्म की टेंशन जो है सूरत अख्तियार कर जाएगी, और दोनों के बस की बात नहीं है, रोक नहीं सकेंगे। हालात की संगीनी ऐसी है, हालात के अपनी डिक्टेशंस होती हैं जो करनी है, और इसमें इमरान खान साहब के साथ इस दफा ये ना छोड़े क्योंकि 71 के अंदर भी हम देख चुके हैं इस तरह के हालात में इदारे भी जाते हैं और सियासत भी जाती है। पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर चुका है और मुजरिम इस दफा भी बच गए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले। तो मेरे लिए बहुत अफसोस होगा। जहांगीर तरीन साहब, मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ज़हीन तरीन लोग थे सियासी तौर पे, मैं बिल्कुल अपनी जजमेंट और मुझे पूरा नाज है कि मैं जहांगीर तरीन साहब को हमेशा कहता हूं कि बड़े ज़हीन आदमी थे और उन्होंने ये सारी जहानत इमरान खान साहब के लिए वक्फ किए रखी पूरी अपनी सियासत में, पैसा भी, तान भी, मन भी और दान भी। आपने कहा कि राजा रियाज को जहांगीर तरीन की हिमायत करने से पहले जरा उनके कारनामे देख लेने चाहिए थे। तो सर अकीदत तो अंधी होती है ना, और क्यों आप क्या चाहते हैं, राजा रियाज क्यों उनकी हिमायत ना करें? वजीर आजम को नहीं कहते आप कि जिनको माफियाज का है उनसे किसी भी हवाले से मुलाकात ना करें? मैं इस हवाले इस बात पर वजीर आजम के साथ खड़ा हूँ। मैं वजीर आजम से कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड, शुगर कमीशन, साईं बुजदार, असद उमर, हाशिम जमा बख्त, खुसरो बख्तियार, नदीम बाबर, उनको आमर कियानी, तंबाकू माफिया और कहने देना है और इसका अच्छा वो मैं कहता, और ये सारे अक्रॉस द बोर्ड डंडे मारे। नंबर 2, जहांगीर तरीन वाकई ज़हीन है, सही इस मुल्क के साथ उसने किया। और ये जो शेर 40 खड़े हैं ना, मैं तो उनको इलेक्टेड है, मेरे काबिल इज्जत अली बाबा 40 चोर नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो 40 साथ खड़े हैं, इनको खुदा का खौफ और कोई शर्म हया नहीं है कि मुल्क के साथ खड़े, कोई मुल्क के साथ खड़े हों। और किया क्या है, मुबैना फ्रॉड, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, इस मुबैना में खुद लगा रहा हूं इसलिए कि अब रहने दे। इनसाइडर ट्रेडिंग 70 अरब टर्न आउट है जहांगीर तरीन का, 7 करोड़ रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग मालियों और उनके नाम पे, कुकों के नाम पे कर गए, बच गए, शुक्र करें अल्लाह का। जो फैसला उन्हें पता प्याज है, एक तय उतारें दूसरी तय, दूसरी तय उतारें तीसरी तय, तीसरी तय उतारें चौथी तय। इस तरह की आपकी कंपनी है। आप सादक और अमीन नहीं, आप ईमानदार नहीं रहे, आपने झूठ बोला। और एक जो तरक्की करना कोई हक नहीं, लेकिन ये पूछना कि भाईजान आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर थे जब तक जहाज इस्तेमाल हो रहा था, नहीं जहाज की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ छोटे लैंड क्रूजर को और जहाजों को, यही तो हमारा फर्क है। कल एटीएम है इमरान खान का, भगा दिया इमरान खान ने, खत्म कर दिया इमरान खान ने, उठा लिया इमरान खान ने। आज अगर वो कर रहा है तो खड़े हो और उनको कहो कि मजबूर करो कि 80 शुगर मिलों के खिलाफ भी करो, सारों के खिलाफ करो। सारे जत्थे कर रहे हैं। नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम में हाथ नहीं लगाना, जरदारी साहब खतरे में पड़ जाती है। जहांगीर तरीन साहब ना मोहसन है, हुकूमतें बनाने वाला है, लैंड क्रूजर खड़ी है, जहाज खड़ा है, ब्लैकमेल हो गए ना,
سیاسی طور پہ بلیک میل ہو گئے وزیر اعظم. چھوڑے دیں سیاسی طور پہ حکومتیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی, پاکستان میٹر کرتا ہے. شوگر مافیا 115 روپے کلو جس ملک میں چینی نہ مل رہی ہو اس ملک میں شوگر مافیا جو مظلوم ہو تو ہم پہ لعنت ہے. خدا کا خوف کرنی پڑی. وزیر اعظم کہتے ہیں لوگوں کی جیبوں سے نکال لیا اتنا پیسہ اس چکر میں. 22% کے سپلائر ہے وہ کیوں نہیں کریں گے؟ خدا کے لیے اس ملک میں کچھ تو کرنے دو کسی کو. تو کریں نا, یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کس بات کا انتظار ہے. اپنے کیڑے میں اندر شامل کر ملاقات کے بعد لگتا ہے کہ کچھ ہوگا نہیں. کس اب مقدمہ ختم ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہ کیا مقدمہ نہ کرنا ہے. میں کیا کروں گا؟ میں کہتا رہوں گا خدا کے لیے نہ کرنا اور نہ چھوڑنا. چھوڑ دیں. پہلے بھی تو چھوٹ گئے نا, میں نے کیا کر لیا, اب بھی چھوٹ جائیں گے. تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک سیکنڈ نیازی صاحب سے سن لوں بات, پھر آخری سوال. جی نیازی صاحب پلیز, پسندیدہ بات ہی کریں گے آپ محسن بیگ صاحب کی کوئی؟ جی محسن صاحب کی نہیں, میں بھٹی صاحب کی پسندیدہ بات کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے جتنے تبصرے کیے ماشاءاللہ یہ ان کی ذہانت فطانت کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی بہت سارا اس کا حصہ, لیکن تھوڑا حصہ اور خصوصاً جہانگیر ترین کے اوپر جو ان کا غصہ ہے اس کے اوپر میرے ایک فکرے کا تبصرہ ہے کہ میں نہیں بول دی, میرے وچ میرا یار بولتا ہے. محسن بیگ صاحب یہ کیس جو ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیس ختم ہو جائے گا, جہانگیر ترین کو سزا ہوگی, بری ہوں گے؟ دیکھیں جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کے کیس کا تعلق ہے یہ ابھی نیب کو دینے لگے, ایف آئی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے جی, تو اب چکر یہ آ رہا ہے کہ اگر نیب کے پاس گیا تو نہ چلی وہ جہانگیر ترین کے بزنس کو بھی ڈیمیج کریں گے اور جہانگیر ترین کو. لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے وزیر اعظم نے این آر او لیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا میں ڈرتا نہیں, میں بلیک میل نہیں ہوتا, تو پھر کیوں بلایا تھا 40 لوگوں کو؟ وہ بلیک میل تو نہیں ہوتے, کہتے ہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں. توڑ دے نا, کرنے والا خود ہی ڈرتا ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں توڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس میں بھی وزیر اعظم ابھی آپ نے اسد عمر کو سنا, انہوں نے اپنی رائے دی ہے. یہ سر اسد عمر اس حلقے میں اللہ نے چاہا تو دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. یہ ان کا حلقہ نہیں ہے, ایک فلیٹ میں رہتے ہیں کسی دوا دارو جلسے میں, ان کو اگر اس کانسٹیچوئنسی میں رات کو چھوڑ دو پہاڑ کے اوپر واپس گھر نہیں آ سکتے. ان کا کیا ہے, ان کا کیا, یہ اس حلقے میں رہتے کراچی ہیں. یہ پارٹی ون ٹائم تھی. ختم. اس کے بعد دو جملے. پہلا جملہ تو یہ کہ عمران خان نے میٹنگ میں بھی دبا نہیں تھا, یعنی مجھے نہیں پتا کہ کمپرومائز کر جائیں گے, ودرا کر جائیں گے, سارا میں نہیں جانتا. صرف چاہتے ہیں جہانگیر ترین اندر ہو اور یہ گروپ میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے بھئی, کسی کیس پہ ہوگا نا ویسے پکڑ کے اندر کر دو, آپ کی خواہش پہ اندر کر دو. دوسری بات رفیظ اللہ نیازی صاحب کی, رمضان ہے چل رہا ہے, اس سے بڑی قسم اور میں نے تو اپنی قبر میں خود جانا ہے. آج تک ارشاد بھٹی کے اندر ارشاد بھٹی اللہ کے فضل سے بولا ہے, کوئی یار نہیں بولتا. چلیں ٹھیک, حفیظ اللہ نیازی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, محسن بیگ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے